बात आई माँ बाप की, अच्छी तरह याद रखना, किसी की बद्दुआ इतना तबाह नहीं करती जितना माँ बाप की बद्दुआ तबाह करती। शराब पीने वाला जब खुद का खैर खा नहीं होगा, माँ बाप का क्या खैर, बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा तो माँ बाप का। मुझे एक बात याद आई, अगर कोई वली भी बन जाए ना, वली, तवज्जो से सुनना, ये मेरे दिल का दर्द है ये जो बात कह रहा हूं, क्योंकि अक्सर बूढ़े माँ बाप आके कहते हैं हजरत बहुत बुरा हाल है, बल्कि जिनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं उनको भी नहीं पता माँ बाप का अदब क्या है। जो बगैर दाढ़ी वाले हैं उनको तो दीन से दूर है, उनका तो कोई हाल ही नहीं। बुड्ढा बुड्ढी कह रहे हैं, डोकरा डोकरी कह रहे हैं, ये हंसने की बात नहीं है। ये उस माँ बाप के दिल से जाके पूछो जिनके माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी डोकरा डोकरी कहा जाए। आप क्या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके गुजरात में भी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं गुजरात में, गुजरात, यूपी, बिहार, बंगाल, पूरे हिंदुस्तान भर में अल्लाह के करम से, उसके महबूब की नालैन के सदके मुझे जाना होता है, और मैं लोगों के दरमियान करीब में रहता हूं, लोगों के मसाइल में सुनता हूं, मेरे पास लोग आके शेयर करते हैं। कहीं नहीं, 2% लोग भी अगर माँ बाप का अदब कर रहे हैं तो बस इतना अदब कर रहे हैं कि उनको खिला पिला रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। लेकिन सुन लो, अगर कोई वली भी बन जाए, वली, और माँ बाप उसके लिए बद्दुआ करें तो अल्लाह उसकी विलायत छीन कर उसको भी जलील कर देता है। आखिर माँ बाप के साथ कैसा सुलूक किया जाए? वाकयात तो आपने बहुत सुने कि ये किया तो ये, वो क्या करें उनके साथ, वो आपको तरीका आज बताता हूं। नंबर 1, इस्लामी तरीका ये माँ बाप के साथ कि वो कितना भी बड़बड़ करें, कितना भी बड़बड़ करें, चाहे सही बात में चाहे गलत बात में, उनको उफ उफ तक मत। फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उनको उफ भी मत कहो, उनको झिड़को भी मत। अगर माँ बाप से ऊंची आवाज से बात कर ली तो आपकी जिंदगी के सारे अमाल जाय कर दिए जाए। उफ भी मत कहो। हाँ, अब आप कहें कि वो गलत बात कर रहे थे तो करें क्या? उनको प्यार से कन्विंस करने की कोशिश करो, पलट के जवाब मत, वो उस वक्त तो गुस्से में बोलने दो। एक बहुत बड़े हमारी जमात के मुफक्किर है, उन्होंने एक बात बताई थी मुझे कि जब इंसान बच्चा होता है ना, बच्चा, तो उसकी पूरी ताकत उसके पैरों में होती है जब वो बच्चा होता है। इसलिए बच्चे जितना भागते हैं उतना कोई नहीं भाग सकता, इतना भाग कर भी बच्चे सही सलामत रहते हैं, क्योंकि उसकी पूरी ताकत कहां रहती है? पैरों में। जब जवान होता है तो पूरी ताकत पूरे जिस्म में फैला दी जाती है, उसके तमाम आज़ा एक जैसे काम करते हैं। लेकिन जब बूढ़ा होता है तो उसकी पूरी ताकत जबान में आ जाती है, तो उसकी जबान ज्यादा बोलती है, बुढ़ापे में जबान ज्यादा बोलती है। एक बात को 50 बार बोलेंगे, बार बार दोहराएंगे, हैरान करेंगे, परेशान, यानी गोया के बुढ़ापे में अक्सर बचपना लौट कर आता है। तो उस वक्त तो बच्चों का इम्तिहान होता है, औलाद का इम्तिहान, हंसने की बात, इम्तिहान होता है कि अब तुम अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक करते हो। तो उनको पलट कर अजियत मत दो, तकलीफ मत दो, परेशान मत करो, उनको उफ भी मत कहो। उफ, ये उफ का मतलब क्या? उफ, उफ अरबी जबान में शेख अबू तालिब कहते हैं कि नाखून के नीचे जो मैल जमा होती है ना, मैल, उसको उफ कहते हैं। तो यानी नाखून के नीचे जितनी मैल जमा होती है उतनी भी तकलीफ तुम अपने माँ बाप को ना पहुंचाओ। कुछ नौजवान हमें आकर के कहते हैं हजरत मेरा बाप तो शराब पीता है, अब मैं क्या करूं? तो हम उसको कहते हैं मेरे भाई, अगर बाप शराब पीता भी है ना तो भी उसका अदब तेरे ऊपर फर्ज है। क्यों? इसलिए कि बाप नेक होने की वजह से बाप नहीं है, या बाप का अदब नेक होने की वजह से नहीं है, बाप का अदब बाप होने की वजह से। बेशक बेशक। अगर उसको बाप मानता है तो तेरा बाप शराब पीता है तो भी तुझे उसका अदब करना है। हाँ, शराब पीता है, हराम काम करता है, तू प्यार से पैर दबा के बोल,
ابا جی شراب نہ پیا کرو، اس کو بھی تو ڈانٹ نہیں سکتا۔ ایک خاتون حاضر ہوئی، عرض کی حضور میری امی شراب پیتی، میں کیا کروں؟ فرمایا منع کر پیار سے۔ کہا نہیں مانتی؟ تو کہا جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جایا کر تو ادب کے ساتھ اس کو اٹھا کے لا کے اس کے بستر پہ لٹا دیا کر۔ ہاں کچھ لوگ علماء کو جو ہے وہ بدزن کرنے کے لیے، میرا باپ شراب پیتا ہے حضرت تو میں ابھی کیا چھوڑ دوں اس کو؟ نہ میرے بھائی، تو بھی تو بچپن میں کیا کیا کرتے پکڑا گیا تھا تو تیرا باپ سینہ تان کے کھڑے ہوا تھا، ہے نا؟ جب تیرے جرائم پہ وہ سینہ تان کے کھڑے ہوا تھا، آج اس کے جرائم تو بیان کر رہا ہے اس سے دامن چھڑانے کے لیے۔ تجھے شراب سے نفرت نہیں، تجھے باپ بھاری پڑ رہا ہے پالنا، اس لیے تو بہانے کر رہا ہے۔ اس لیے اور ان لڑکوں سے کہتا ہوں اور ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں جو میری بہنوں کو ساس سسر برے لگتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں آج تم بہو ہو، کل تم ساس بنو گی۔ اگر تم نے اپنے ساس سسر پہ ظلم کیا تو تمہاری بہویں تم پر اس سے زیادہ ظلم کرے گی۔ بے شک۔ اور ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تم جوان ہو، اگر تم نے اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کیا تو تمہاری اولاد اس سے زیادہ تم پہ ظلم کرے گی۔ بے شک۔ ظلم کرنے والوں، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار رہنا، تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا، لیکن مبارک ہو ان بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جتنی خدمت تم اپنے ماں باپ کی کرتے ہو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم پہلی بات ماں باپ کو اف مت کہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ان سے بات کرو اور پہلے اجازت لو۔ دیکھو یہ اسلامی طریقہ ہے، آپ کو ہنسی آئے گی لیکن یہی کہتا ہوں دین سیکھا نہیں ہے تو ہنسی آئے گی۔ پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لو، ابو امی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے؟ اگر وہ اجازت دیں تو ایک غلام اپنے آقا سے جیسی بات کرتا ہے اس طریقے سے ادب کے ساتھ ان سے بات کرو۔ آپ ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی؟ ان سے بڑا مرشد آپ کے لیے زمین پہ اس وقت تو کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اگر اللہ۔ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ تعویذ کے پیچھے پڑ گئے، آپ ہم لوگوں کے پیچھے پڑ گئے، ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں زین آباد والوں، آپ سے میری گزارش یہ ہے، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے پیچھے جتنی عقیدت سے دوڑتے ہو، چلو محبت عقیدت اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا، لیکن آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہتا ہوں ہم سے زیادہ پیار ان سے کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدوں کے لیے، پیروں کے لیے، علماء کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے۔ تم ہاتھ نہیں چومو گے تو اس کے بعد والا آ کے چوم لے گا، وہ نہیں چومے گا تو اس کے بعد والا آ کے چوم لے گا، لیکن تمہارے ماں باپ کے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ چومتے ہو تو ان کا سینہ بڑا ہوتا ہے، ان کے پیروں کو بوسے دیتے ہو تو ان کا دل بڑا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب ماں باپ دعا کرتے تو ماں باپ کی دعا کا مرتبہ نبی کی دعا کی طرح ہے۔ آقا فرماتے دعا والدی لے ولدی کا دعائی لکم، کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو خوش رکھو، ان کے ساتھ کھیلو کودو، ان کو ہنسانے کی کوشش کرو، ان کی خوشیوں کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، ان کی جتنی خدمت کرو گے کم ہے۔ مجھے ایک بات یہاں یاد آتی ہے، وہ بات بیان کر کے پھر اختتام کی طرف پہنچتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا اس لیے کہ وقت پہ احمد آباد پہنچ کے فلائٹ پکڑنی ہے، ورنہ عنوان اتنا اچھا چھڑا ہے اور آپ اتنے اچھے سے سن رہے کہ دل چاہتا ہے کہ بولوں، لیکن کیونکہ ٹائم کی قلت اب ہمارے پاس ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بہنوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں کبھی اپنے شوہر کے ماں باپ کے خلاف ان کے کان مت بھرنا، ان پہ ظلم مت کرنا، ان کو گھر سے نکالنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میری بہن اس کے گھر میں تو اس نے تجھے لائی ہے، جو جس نے تجھے لایا تو اسی کو نکالنے کی کوشش کرے گی۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے تجھے بھی بڑھاپا آئے گا۔ کچھ لوگ بوڑھوں سے نفرت کرتے ہیں، یاد رکھنا تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں میں، یا تیری جنت تیرے شوہر کی وجہ سے ہے، لیکن تیرے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ کی خوشی کی وجہ سے ہے۔ تو جنتی بننا چاہتی ہے لیکن اپنے شوہر کو تو جہنمی کیوں بنانا چاہتی ہے؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا، یہ بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ماں باپ کے لیے دنیا چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، سب ماں باپ نہیں چھوڑ۔
نہیں چھوڑنا, کیونکہ ہر نعمت ملے گی ماں باپ میں. بے شک. اس کے دل سے جا کے پوچھ لے جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے. ہائے ہائے. اس کے دل سے جا کے پوچھ, اس کے دل سے جا کے پوچھ جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے. ایک بات کہنے چلا تھا, لیکن جب بات آ گئی نا, اس کے دل سے جا کے پوچھ جس کے ماں باپ دنیا میں نہیں. میں نے کئی جگہ یہ بات بیان کی, لیکن پھر اس دن یہ بات یاد آئی. ایک ذات ہے دنیا میں, صرف ایک ذات. اس کو دھیان سے دل کی گہرائیوں سے سن لینا, بہنیں بھی آپ بھی. دنیا میں ایک ہی ذات ہے جس کو کسی چیز کی کمی نہیں. دھیان سے سن. ماں باپ کیا ہے ابھی سمجھ میں آ جائے. ایک ذات دنیا میں جسے کسی چیز کی کمی نہیں, اور وہ ذات ہے اللہ کے رسول کی ذات. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. سبحان اللہ. لوگ جنت کو ڈھونڈتے ہیں, جنت ان کے قدموں میں رکھ دی گئی. سبحان اللہ. حضور کے یہاں کوئی کمی ہے؟ آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ان کو سر میں درد ہوتا ہے, صرف سر میں درد, درد سر. حضور کے سر میں درد ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے محبوب, مکے والوں نے تجھے ٹینشن دیا, دکھ دیا, اب تو آ اور مجھے دیکھ لے, اور تاکہ تیرا دل بہل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات. سبحان اللہ. اور وہاں بلایا جہاں کسی کا تصور نہیں جاتا. سبحان اللہ. جبریل کو خادم بنایا, براق کو سواری بنایا, سبحان اللہ. فرشتوں کو خادم بنایا, انبیاء کو ان کے پیچھے کھڑا کروا. دیکھو کتنے اہتمام, انتظام, انسلام کے ساتھ معراج ہو رہی ہے. کوئی کمی ہے ان کو؟ نہیں ہے کوئی کمی؟ اس کے دل سے جا کے پوچھ جس کے ماں باپ نہ رہے. میں کسی اور کی مثال دیتا تو آپ اس پہ باتیں کر سکتے تھے, لیکن اس ذات کی مثال جس کے نام پر دل و جان قربان کرنے والے ہزاروں لوگ, بے شک. اس ذات کی کوئی شان بیان کر سکتا ہے جس کو خدا بھی پیار سے تک رہا. ہائے ہائے. سبحان اللہ. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ کر کیا رہا ہے, اگر کوئی ہم سے پوچھے اللہ کر کیا رہا ہے, تو ہم کہیں گے قد نراہ سبحان اللہ. تقلب وجہک فی السماء. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب, ہم بار بار تیرے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ دیہات میں بات کرنا مشکل ہوتی ہے, لیکن عاشقان رسول اگر دیہاتی بھی ہو تو آسان ہوتی ہے. ہائے ہائے. سبحان اللہ. توجہ آپ کی. دیکھو اللہ کیا فرما رہا ہے, اے پیارے حبیب, آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے. اب اس کو سمجھاؤں, اس کو یہیں رکھو ملانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. ٹھیک, اے باپو ہے, یہ مسلسل میری طرف دیکھ رہے ہیں, اور میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں, پھر کبھی ادھر دیکھتا ہوں. یہ دیکھ ہی رہے ہیں مجھے, اور میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں اور کبھی. یہ کیا کہیں گے, میرے بھائی امین, میں تیرا چہرہ, تیری منڈی, تیرا سر بار بار گھمانا دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ مسلسل آنکھ گڑا کے میری طرف دیکھ رہے ہیں, اور میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی. تو تبھی یہ کہیں گے نا کہ امین, ہم تیرے چہرے کو کبھی ادھر کبھی ادھر گھمانا دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ آنکھ گڑا کے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں. صحیح ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اب اس کو یہیں چھوڑیں, پٹک دیں, یہیں ملا نہیں سکتے سمجھانے کے لیے. اللہ کہتا ہے پیارے, میں تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہا ہوں. کبھی تو ادھر اٹھاتا ہے, کبھی نیچے کرتا ہے, کبھی اٹھاتا ہے, کبھی نیچے کرتا ہے, کبھی اٹھاتا ہے, کبھی نیچے کرتا ہے, لیکن میں تو تجھے دیکھ ہی رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو تجھے دیکھ ہی رہا ہوں. سب میری رحمت کو تکتے ہیں, اور میں تو تیرے چہرے کو تک رہا ہوں. اس چہرے کی شان کا عالم کیا ہوگا جسے خدا بھی پیار سے دیکھتا ہے. کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی کمی ہے وہاں جس کو اللہ بھی پیار سے تھے. اب اسی عنوان کو آگے بڑھاؤں تو رات جائے بات نہ جائے نا. ہاں, تو لیکن کوئی کمی ہے وہاں
ایک بات بتاؤں ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جی میں نے کہا نا کوئی کمی نہیں، ایک کمی ہے، شاید دیہات والے نہ سمجھے لیکن عشق والے سمجھ لیں، سبحان اللہ کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ وہاں کمی کی کمی ہے۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جا کے سوچنا، وہاں کمی کی، ہائے 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 سبحان اللہ وہاں کمی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان وہاں اللہ کمی نہیں ہے، کمی کی کمی ہے۔ ہائے ہائے سبحان وہاں اللہ کمی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ سبحان کیا اللہ۔ ہے؟ تارے چلتے ہیں عطا ہائے کے، ہائے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، جس نے جو مانگا مانگنے سے سوا پایا۔ ارے نادان، وہ تو ایسی سرکار ہے جہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ نہیں گئے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ کوئی چیز کی کمی نہیں۔ اگر دل کسی کا چاہے یہ کہنے کا کہ کمی ہے تو پھر وہ کہہ لے کہ وہاں تو کمی نہیں تھی، یعنی کمی کی کمی تھی۔ سبحان اللہ وہاں کمی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ سبحان اللہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے ہائے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ سبحان ٹھنڈا اللہ ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے سبحان ہیں، اللہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہائے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے سبحان ہیں، اللہ بندے کو مرکز میں ٹپک کر میٹھی نیند سلاتے ہائے ہائے ہیں، ہائے قید و رضا سے خوش رو خوش ہے مزد رضا کا سناتے ہائے ہیں۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا محبوب، کیسا محبوب، کیسا محبوب ہے۔ کونین بنائے گئے سرکار کی ہائے ہائے خاطر، ہائے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سبحان اللہ سبحان ہمیں ان کے لیے بنایا، ان کو ہمارے لیے بے بنایا، شک بے شک ہیں؟ ان کو شافع یوم النشور بنایا اور ہم گنہگار، گنہگاروں کے لیے کس کو بنایا؟ شافع یوم النشور، سبحان اللہ شفیع المذنبین کو۔ بڑے مزے ہیں، اپنی مزے ہیں، بس وفا کر لو ان سے، سچی وفا کر لو۔ بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ اس کے دل سے جا کے پوچھ جس کے ماں باپ نہ رہے۔ میرے اور آپ کے پاس تو کمیاں ہی کمیاں ہیں، کردار میں کمی، اخلاق میں کمی، اخلاص کی کمی، عمل میں کمی ہے، لیکن ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جنت وہاں سمٹ آتی، جبریل وہاں بار بار اترتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا، توجہ کرنا، جب ماں باپ نہیں ہوتے نا تو کس کس کو احساس ہوتا ہے، سن لو۔ ہر درد مند دل بے چین ہوتا ہے۔ آج تمہیں ماں باپ کے ہونے پر دکھ ہے، اس بڈھی کو کب تک پالوں، اس بڈھے کو کب تک پالوں۔ یہی اگر اپنے ماں باپ نے سوچ لیا ہوتا، جس ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا۔ مرد نہیں سمجھ سکتے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف کیا ہے، لیکن اگر محسوس کر سکتے ہو تو کر لیں۔ جن کی کڈنی میں پتھری ہو جاتی ہے، اتنی سی پتھری لے کے نہیں پھر سکتا، جس نے اتنا بڑا بچہ 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھا۔ عورت تو صرف عورت جانتی ہے کہ وہ کتنا دکھ اٹھاتی ہے، لیکن ہم کو صرف اتنا بتایا گیا ہر سیکنڈ میں عورت کبھی موت کے قریب ہوتی ہے، کبھی موت سے دور ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کی کشتی موت اور حیات کے درمیان ہچکولے کھا رہی ہوتی ہے، جب ماں اپنے بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے۔ ماں جو دکھ اٹھاتی ہے اتنا دکھ کسی نے نہیں اٹھایا، لیکن لوگوں کو ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا۔ لیکن اپنے نبی کی زندگی کا ایک حصہ سن لو، جس دن ماں باپ نہیں رہتے ماں باپ ضرور یاد آتے ہیں۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھا کر اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ایک کونے میں، صحابہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، بعض لوگ
میرے آقا کا رخ بددعا تک رہے ہیں, آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, بیٹھے بیٹھے اچانک حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے, حضور کی آنکھوں میں آنسو آتے, اور آقا کی آنکھوں میں آنسو صاف آتے ہیں اور رخسار پر آ کر کے ڈھلکتے ہیں تو داڑھی سے لگ کر کے پھر نیچے کی طرف نچھاور ہوتے ہیں, اور پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کے رونا ظاہر ہوتا ہے. صحابہ تڑپ جاتے تھے جب حضور کو روتا ہوا دیکھتے تھے. روتے ہوئے حضور کو دیکھا تو صحابہ نے پوچھا, آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, رونے کا کوئی مقام تو نہیں, رونے کی کوئی وجہ تو بظاہر نہیں لگتی, آقا آپ کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے میرے صحابہ آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ خاتون کی یاد آ گئی, مجھے میری امی یاد آ گئی ہے, اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہے. اس ماں کا مقام کیا ہوگا جس کو میری امی کہہ کر کے آقا پکارے. آقا نے فرمایا میری امی آمنہ مجھے یاد آ گئی اس لیے میں رو رہا ہوں. جب اس ماں کا ذکر آیا آقا کی زبان پر تو صحابہ بھی حضور کے ساتھ مل کر رونے لگے, اور سب ساتھ میں مل کے رو رہے تھے. تو حضور علیہ السلام کو روتے روتے کچھ آرام نصیب ہوا تو میرے آقا نے اپنی ماں کی شان بیان کی اور کہا, لوگو اگر آج میری امی آمنہ حیات ہوتی, ظاہری زندگی میں زندہ ہوتی تو کیا ہوتا, تو کیا ہوتا. اے میری قوم کے جوانوں, اس رسول کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی, اس نبی کو بھی ماں یاد آئی, اور ماں اپنے وصال کے 50 سال کے بعد کم و بیش حضور اظہار روز یاد آتی ہو کہ پتہ نہیں کب کب یاد آئی ہے نا, کب کب یاد آئی یہ تو حضور جانتے, لیکن یہ روایت بن گئی, یہ بات بن گئی. آقا فرما رہے اے میرے صحابہ کاش, یہ کاش کاش بتا رہے, کاش میری ماں آمنہ حیات, ایک دن تم بھی کہو گے ہم تو محتاج ہیں, وہ تو مختار کل تھے, بے شک جس نے پتھروں میں جان عطا کی وہ نبی کہتے کاش آج میری امی آمنہ حیات ہوتی. صحابہ نے پوچھا آقا اگر سیدہ آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میرے صحابہ میں تم کو نماز پڑھا رہا ہوتا, میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا, اور میری ماں مجھے کہہ کے پکارتی محمد ادھر آؤ. میری ماں مجھے گویا کہ اپنے الفاظ میں کہوں میرے بیٹے ادھر آؤ, ادھر آؤ, میرے بیٹے ادھر آؤ. میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی گویا کہ ادھر آؤ. تو پھر کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں میں نماز توڑ دیتا, میں نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا. یہ ماں ہے جس کے لیے رسول اللہ نماز توڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر, توڑ کر نہیں بلکہ نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. آج لڑکیوں سے چیٹنگ پہ لگے رہتے ہو, ماں باپ پکارتے ہیں تو دھیان نہیں دیتے, دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ پکارتے ہیں تو کہتے ہیں رکو ابھی آ رہا ہوں, گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ماں باپ پکتوں سے نکل جائے گی, اس دن پچھتاؤ گے, اس فقیر قادری کے جملوں کو یاد کر کر کے رو گے, لیکن اس دن تمہارا رونا تمہیں کام نہیں آئے گا. اگر ماں باپ کو منانا ہے آج مناؤ, ابھی مناؤ, گھر جاؤ, سب سے پہلے کام یہ کرو اپنے ماں باپ کے پیر پکڑ لو, کہ آج سے پہلے جو دکھ دیے پہلے معاف کرو, اتنے کریم ہیں وہ لوگ کہ معاف ضرور کر دیں گے, ان کو راضی کرو, ان کو مناؤ, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو. تو وہ جو ایک بات کہنے چلا تھا اس کے بیچ میں یہ بات آئی تو میں نے کہا اگر ولی بھی بن جاؤ ولی, اور اگر ماں باپ کا دل دکھایا تو اللہ ذلیل کرے گا ولی بننے کے بعد. اس سلسلے میں ایک ہی بات جو کہنے چلا تھا اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے ولی تھے اپنے دور کے, ان کے دل میں خیال آیا کہ میں نے حج کو جانا ہے, حج کرنا ہے. حج کوئی گناہ تو نہیں نا,
معاذ اللہ کوئی گناہ ہے حج؟ اسلام کے فرائض میں سے بڑا عظیم فرض ہے، صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، لاج بنا رہے ہیں، کھیتیاں خرید رہے ہیں، یہ خرید رہے ہیں، حج کو کیوں نہیں جاتے؟ تو بولے ابھی تو بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی تو بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی تو اس کا یہ باقی ہے، اس کا یہ سب باقی چلتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، حج باقی رہ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ اللہ نے طاقت دی، شادی بیاہ سے پہلے حج کرو، جب طاقت مل گئی حج کرو، اور حج کرنے کا اصل مزہ جوانی میں، بڑھاپے میں نہیں۔ بے شک بے شک بے جب شک۔ کسی کام کے نہیں رہتے، ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو جاتا ہے، منہ لٹک جاتا ہے، اس کے بعد حج کے لیے جاتے ہو، کرتے کیا وہاں جا کر؟ حج جوانی میں جا کے کرو، اور اپنے بچوں کو بھی حج کراؤ۔ یہ کس نے کہا کہ بچی کی شادی باقی تو حج نہیں کر سکتے؟ کھیتی پہ کھیتی خریدے جا رہے ہو، بلڈنگ پہ بلڈنگ بنتی جا رہی، اور کہتے کہ ابھی یہ کرنا بھی، وہ بہانے، صرف بہانے۔ حج کرو، جلدی کرو حج، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بلکہ آقا نے فرمایا جو حج کرے گا وہ مالدار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج کرو، مالدار ہو جائے۔ اب یہ میرا دیکھا ہوا ہے، جس دن سے انسان حج کرتا ہے، اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو ہر دن اس کا مال ہی بڑھتا ہے۔ سبحان حج اور اللہ، عمرہ مال سبحان بڑھاتے ہیں، اللہ۔ نیکی تو بڑھاتے ہیں، مال بھی بڑھاتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اس لیے کنجوسی مت کرو، جلدی حج کرو، جن پہ ہیں حج کرو، جو نیت کرو۔ کچھ لوگ تو کہتے رہے باپ رے باپ 10 لاکھ خرچہ کریں گے، تو 10 اللہ کے لیے دے دیا، کس نے ہے؟ اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں دو، مالدار ہو جاؤ گے۔ حج کرنے والا ایسے پاک ہوتا ہے گناہوں سے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان حج کر اللہ۔ لو، جلدی کر لو، حج کی سعادت نیت کرو ابھی سے، انشاءاللہ اللہ عطا کرے گا، نیت کرو گے تو عطا کرے گا۔ ہاں، انشاءاللہ۔ تو اس بزرگ نے حج پہلے سے کر، وہ تو ہر سال ہی حج کرتے تھے، بڑے ولی تھے، ہر سال حج کرتے تھے، نفلی حج تھا۔ وہاں سے کہا امی اچھا نفلی حج کے لیے جائیں اگر نا تو ماں باپ سے پوچھنا ضروری، اگر ماں باپ اجازت دیں تو کریں، اور اگر ماں باپ اجازت نہ دیں تو نفلی حج سے بہتر ماں باپ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا چہرہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو انہوں نے کہا امی میں حج کو جانا چاہتا ہوں، جاؤں؟ تو ماں نے کہا نہیں جانا، اس لیے کہ مجھے تیری ضرورت ہے، کچھ کام ہے، جو بھی انہوں نے کہا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی حج کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ماں لیکن منع کر رہی ہے، تو چلو چلتے ہیں، کیا ہوگا؟ ماں نے منع کیا، چلتے ہیں۔ اب یہ نکل گئے، اکلوتا بیٹا تھا ماں کا، ولی تھے، گھر میں اور کوئی نہیں تھا ان کے سوا، نکل گئے۔ رات کو ماں کو کوئی ضرورت پیش آئی، ماں نے کہا فلاں، آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا، پھر کہا فلاں، آواز نہیں، فلاں، آواز نہیں، کہا اچھا، اب عورتوں کا دل تو بڑا کمزور ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، اچھا میری اجازت کے بغیر تو چلا گیا حج کو؟ پھر آسمان کی طرف نظر کی اور کہا اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ جملے نکل گئے۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اولاد کتنا بھی کچھ بھی کرے کبھی ان کو بد دعا مت دے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی جلدی اثر کرتی، ماں باپ کی بد دعا بھی جلدی اثر، کبھی ان کو بد دعا، اگر ماں باپ نے بد دعا دے دی تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا اثر ظاہر ہو کر رہے گا، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر تھے علامہ زمخشری، علامہ زمخشری اتنے بڑے مصنف تھے جنہوں نے تفسیر کشاف لکھا۔ شیخ زکریا ملتانی جیسوں کی اولاد تفسیر کشاف کا مطالعہ کرتی تھی، اتنے بڑے وہ مفسر تھے اور مصنف تھے۔ آخری میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی ٹانگ کیسے ٹوٹ گئی؟ کہا ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ کہا ماں کی بد دعا کیا لگی؟ کہا ایک دن میری ماں نے مجھے چڑیا سے کھیلنے کے لیے دیا، اب وہ دور تو موبائل کا تھا نہیں، اس وقت تو بچے ایسی چیزوں سے کھیلتے تھے، تو میں چڑیا سے کھیل رہا تھا، میں نے اس کے پیر میں ڈورا باندھ کر اس کو چھوڑ دیتا تھا، پھر وہ گھونسلے میں چلی جاتی تھی یا ادھر اڑتی تھی تو پھر اس کو کھینچ لیتا تھا، پھر کھینچ لیتا تھا، اسی سے کھیل رہا تھا، ڈورا باندھ کر اس کو چھوڑتا، وہ کدھر بھی چلی جاتی۔ ایسا ہوا کھیلتے کھیلتے وہ گھونسلے میں گھس گئی، اور گھونسلے میں جا کر اس نے اپنے پنجوں سے گھونسلے کی لکڑیاں پکڑ لی، میں کھینچتا رہا، آخر وہ نہیں نکلی، اس نے مضبوط پکڑ لیا، تو میں نے زور سے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی،
जब उसकी टांग निकल आई तो मेरी माँ के मुंह से बेसाख्ता निकला, तूने चिड़िया की टांग तोड़ी, अल्लाह तेरी टांग तोड़े। अल्लाह। बस माँ के मुंह से जज्बात में जुमला निकल गया, बस पूरा हो गया। तो माँ बाप की बद्दुआ कभी ना कभी जिंदगी में असर करे, इसलिए औलाद को बद्दुआ मत दिया, दुआ दिया करो। नाराज हुए तो भी उनके लिए दुआ किया करो। क्या करेंगे, अल्लाह उन्हें सुधार दे। उनको तबाह करने की बात करने के बजाय अल्लाह उनको सुधार दे, ये दुआ करो, अल्लाह उन्हें नेक बना दे, आपकी दुआ असर करे। तो माँ ने क्या कहा, अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर गया हज को, काबे तक पहुंचने ना पाए। बस वही रात थी, उन्होंने ये तय किया था दिन भर सफर करूंगा, रात को इबादत करूंगा। तो एक करीब का गांव आया, उस गांव की मस्जिद के अंदर वो इबादत कर रहे थे। इधर माँ बद्दुआ कर रही थी, उधर वो इबादत कर रहे थे। उस रात उस गांव में चोर आया, चोर चोरी करके भागा तो लोग उसके पीछे भागे। तो चोर ने क्या किया, मस्जिद की गली में घुसा चोर, और घुसने के बाद वो पता नहीं कहीं छुप गया। तो लोगों को ये मुगालता हुआ, ऐसा लोगों के ध्यान में आया कि चोर मस्जिद में घुसा। हालांकि चोर मस्जिद में नहीं घुसा, वो कहीं और छुप गया, लेकिन उनको यूं धोखा हुआ दिमाग को कि चोर मस्जिद में घुसा। वो मस्जिद में गए तो क्या देखा कि एक बंदा सजदे में है, उठाया पकड़ा और खूब मारा। बदमाश चोरी करने आता है और जब पकड़ा जाता है तो पकड़े जाने पर सजदे को बदनाम करता है, सजदे को आड़ बनाता है, ढोंग रचाता है। खूब मारा, खूब मारा, और रात के अंधेरे में जेल में बंद कर। का सुबह फैसला हुआ, सुबह फैसला हुआ, काजी को बुलाया, काजी का दौर था। काजी से पूछा जो चोरी करे और पकड़ा जाए और सजदे को बदनाम करे उसकी सजा क्या है। कहा उसके हाथ काट लो, उसके पैर काट लो और उसकी आंखें निकाल दो। हाथ काटे, पैर काटे, आंखें निकाली, और फिर काजी को बादशाह ने कहा ऐलान करो कि ये उस चोर की सजा है जो चोरी करने आता और पकड़े जाने पे सर सजदे में रख के सजदे को बदनाम करता है, ये उस चोर की सजा है। जैसे ही कहने वाले ने कहा, फौरन उस बुजुर्ग ने कहा, काजी साहब ये ऐलान मत करो, मैं जो ऐलान कहता हूँ वो ऐलान करो। कहो ये उस माँ के नाफरमान बेटे की सजा है जो माँ की इजाजत के बगैर हज को जा रहा था, तो अल्लाह ने उसको इस अंजाम पर पहुंचाया। तो लोगों ने कहा आप कौन है? कहा मेरा नाम फुला फुला। तो लोगों ने फौरन एक दूसरे को चुप किया, अरे ये तो हमारे बाजू के गांव के बहुत बड़े वली हैं, हमने क्या कर डाला, पूरा गांव इनका मुरीद है। अब गांव वालों को पता चलेगा तो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। तब एक काम करो, चुप रहो, रात का इंतजार करो और चुपके से रात को इनके गांव में इनको छोड़ कर आ जाओ, ताकि हमारा नाम ना आए कि हमने उनके साथ ये सुलूक किया। दूसरी रात आई, अब माँ का गुस्सा खत्म हो गया। माँ रोते हुए कहती, अल्लाह मैंने बद्दुआ तो कर दी मौला, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे मिला दे, बस ये दुआ करना थी। वहाँ लोगों ने ले जाकर के उनको डाल दिया, लोगों को पता नहीं था घर का, ले जाके रास्ते में डाल दिया। ये हाथ पैर कटे हुए, आंखों के बगैर पड़े हुए हैं। भूख लगी तो आवाज देते हैं, है कोई अल्लाह के नाम पे खाना खिलाने वाला, है कोई अल्लाह के लिए खाना खिलाने वाला। पूरे गांव का पीर, अल्लाह का इतना बड़ा वली आज भीख मांगने पे मजबूर हुआ, सिर्फ माँ की इजाजत से हज को जाने के लिए। अल्लाह अकबर, है कोई खाना खिलाने वाला अल्लाह के लिए? माँ को नहीं सोचा ये तो जानी पहचानी आवाज है, तो कहा ए फकीर, ए भिखारी, तू मेरे लिए नामहरम, मैं तेरे लिए नामहरम, तू चल कर आ ताकि मैं तुझे खाना दूं। कमाई मेरे पैर कटे हुए हैं। कहा हाथ फैला ताकि तेरे हाथ में खाना दूं। तो कहा मेरे हाथ भी कटे हुए हैं। तो कहा फिर तू नामहरम है, मैं तेरे सामने नहीं आ सकती। तो कहा मैं अंधा हूं, मेरी आंखें भी कटी हुई है। जब ये सुना कि अंधा है तो फिर वो माई निकल आई तो देखा, रही ये तो मेरा बेटा है। बेटे ये तेरा हाल कैसे हुआ? तू मेरा बेटा है, तू भीख मांग रहा है। माँ तुम्हारी इजाजत के बगैर हज को जा रहा था, ये अंजाम हुआ। माँ ने आसमान की तरफ आंख उठाई, मौला ये दुख ना मैं सह सकती हूँ ना ये सह सकता हूँ, इसको भी उठा ले, मुझे भी उठा ले। उसी वक्त तो दोनों का इंतकाल हो गया। अब आप मुझे बताएं, इतना बड़ा वली, पूरे गांव का पीर, अगर माँ का कहना तोड़ के हज को जाए तो माँ की बद्दुआ ने ये तबाही मचाई। तो जो माँ बाप का कहना माने बगैर अपनी मर्जी से शादियां करते हैं, माँ बाप का दिल दुखा के अपनी मर्जी से अपने घर बसाते हैं, अपनी तबीयत से जी रहे, उनका हाल क्या होगा? अल्लाह के बंदो अपने हाल पे रहम करो और गुनाह कबीरा से बचो। अल्लाह सबसे पहले मुझे, मेरी औलाद को, मेरी नस्लों को
ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آپ کو بھی دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے۔